کئی دفعہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اسلامک اسکول میں جائیں گے تو کوئی دعائیں یاد کریں گے, صورتیں یاد کریں گے اور 2-4 کو ایسے معاملات ہو جائیں گے اور بس اسلامک اسکول ہو گیا. جب میرا ٹیچر جاتا ہے کلاس روم میں, وہ چاہے فزکس پڑھا رہا ہے, ہیومینٹیز پڑھا رہا ہے, وہ جو بھی پڑھا رہا ہے, آرٹس پڑھا رہا ہے, وہ بچوں کو لنک کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اور زیادہ اہمیت حاصل کر جائیں گی, جس میں ایک ایمپتھی ہے, ایک آپ کی سوشل ایموشنل سکلز ہیں. تو آئی تھنک پیپل وڈ بی فوکسنگ مور آن دوز. اور اس میں سب سے بڑا رول تو اسٹیٹ کا ہے. اسٹیٹ کین کم فارورڈ, جو کہ ابھی the state would say کہ we have our own schools, why don't you go and attend those schools? نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ اپنے پروگرامز کو بہتر کرے نا, وہ ان کو اس لیول پہ لے کے آئے. میرا خیال ہے اسکولس جو ہے نا, جب جس ایج گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پر آپ نے بچوں کو بیسک اسکلز دینی ہے. ٹھیک ہے. آئی تھنک جس وجہ سے میں کہتا ہوں نا کہ یونیورسٹیز میں امپیکٹ ہوگا, اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر فار انسٹنس انڈسٹری آپ کو فیڈ بیک دیتی ہے کہ دس از واٹس ریکوائرڈ آف دا گریجویٹس فرام اے یونیورسٹی, تو وہی پھر ڈگری پروگرامز جو ہیں وہ آنا اسٹارٹ ہو جائے. جی ایسے ہی لائف از ویری ڈفرینٹ فرام بہت ساری تھیوریز اور بہت ساری باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں. Assalamu alaikum everyone, this is Ammar bin Salim. Welcome to another episode of Out Loud with Ammar. This is season 5 and we've come to you with the episode 7 of the podcast. Now this one is a little different from the ones that we've done recently or in the past, where we focused a lot about higher education, curriculum in different universities, how do Pakistani students fare compared to international students, how does our curriculum fare in comparison with the curriculum that's being followed at international universities, UK universities or US universities, skills, artificial intelligence, so on and so forth. And now this podcast is going to focus on schooling, school education, where the things really start. And whether, I'm not sure if we should call it a problem or not, like at least we're going to get into a conversation where we're going to see okay, what sort of an impact does the schooling have on children, on the youth of Pakistan, and then of course the same youth attends these universities and joins the job sector, corporate sector, job sector, what have you. So for this discussion, we're not only going to limit ourselves into skills, we're going to talk about Islamic education as well, and how does that become a huge element into our education system in Pakistan, and to what extent it's being followed here. So for this conversation, I'm very privileged to have somebody who is not only an educationist but is also an entrepreneur in this sector, in the education sector. I'm very, very glad to be in the presence of Khwaja Muhammad Asim Saab. Assalamu alaikum Khwaja Saab. Ji, walaikum assalam. I'm glad to be here in your program. Thank you very much. Thank you for hosting us, by the way. Let's play it. So before we run into these very hardcore questions, جس ہم ڈسکس ابھی کر بھی رہے تھے, اور ماشاء اللہ آپ کے اسکول میں بھی مطلب حفظ کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے, پھر او لیول بھی ہے, آئی بی بھی ہے. So we'll come towards all those topics a little later, but we'll first want to know a little more about you. So who is Khwaja Muhammad Asim? Well, میں جی I am ایک پکا لاہوری. اچھا. Born and bred in Lahore. Right. اور I had my early education from Adbistani Sufia School. Right. اور اس کے بعد went to FC College. You're a former knight. جی I am. اور then after that to Me Too, Turkey. Right. And I did my engineering from there. Right. And worked there for some time. And then came back and started practicing here in Lahore. Achha. With Associated Consulting Engineers as a structural design engineer. Achha. اور later on ایک Turkish firm ادھر آ گئی اور they found me اور پھر they found one of their own basically. Yeah. So worked as the regional manager for a few years. Achha. At the same time I started my own private consultancy, so did some freelance designing for some time. Right. Or in 1999 I decided to quit my profession and join Adbistan. Achha. And then the journey from there is. So what made you move, and what basically made you quit engineering and move to education sector? It's a long story, but I'll just try to briefly tell you that I was the eldest son in my family. Right. اور مجھے بچپن سے I
was involved in Adbistan Sufia, which was founded by my elders. That's in 1946. Right. Or pre-partition rather. Somehow I had this thing कि किसी ना किसी दिन when I grow up, so I'll be involved in some capacity in school. Right. And I took keen interest right from my school days, and then in college, so I was really very much involved. बल्कि since you are also from a night, मैं जब college में था तो there was this time कि we wanted to redesign our labs in Afghanistan. So I took my professors there. अच्छा. और we redesigned those labs. और केमिस्ट्री के लिए हमारे चौथाई साहब होते थे केमिस्ट्री के टीचर, सो ही रियली हेल्प्ड अस अ लॉट. और हमने बड़ी अच्छी उस ज़माने में स्टेट ऑफ द आर्ट जो लैब्स हैं वो पाकिस्तान में सेटअप की. सो आई वाज इन वन वे और अनदर इन्वॉल्व. फिर जब मैं टर्की गया तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, सीखी, ऑब्जर्व की. एक बड़ी और तरह की ट्रांसफॉर्मेशन थी. वो इतनी लंबी कहानी है कि उसके लिए आपको एक अलग से पॉडकास्ट की ज़रूरत होगी कि वो क्या था. अच्छा. और उसने मुझे बड़ा कुछ सिखाया. और बहुत सारी चीज़ें स्कूल के हवाले से, स्पेशली इस्लामिक स्कूल के हवाले से कि कंटेम्प्रेरी इस्लामिक स्कूल क्या क्या कुछ कर सकता है, कैसे कर सकता. सो व्हेन आई केम बैक तो आई वाज अगेन पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑल्सो. सो आई केप्ट वर्किंग. अब मेरी फुफो when जब वो ज़्यादा ज़ईफ़ हो गई तो somebody had to take over. Right. So I think वो मेरा शायद कहीं से पहले से ही डिसाइडेड था अंदर ही अंदर कि जाना है एक दिन. तो then how did L'École Mondiale came into the picture? Sometimes in early 90s I visited Dubai. मेरी बहन वहाँ होती थी. Right. That was my first encounter with an IB school. मेरी भांजियाँ वहाँ पढ़ती थी. सो मुझे जितना अरसा मैं रहा उनको लेने लाने ले जाते, फिर उनके कुछ फंक्शंस मैंने अटेंड किए, कुछ आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ की. फिर एक दिन मैं जाके उनके स्कूल में उनके जो भी वहाँ पे टीचर थी, शायद प्रिंसिपल भी थी, उनसे जिन लोगों से भी मिला. मेरा एक इंटरेस्ट इन IB, मैंने कहा ये करने का काम है. सो और उसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे अपनी इस्लामिक स्कूल की जो एक आइडेंटिटी थी उससे मिलती जुलती लगी. लोग बड़ा हैरान होते हैं, मुझसे ये पूछते भी हैं. लेकिन मुझे एक बेसिक चीज़ जो है वो कॉमन नज़र आई. बस वो फिर थी अंदर कहीं. आई स्टार्टेड अ स्कूल. अभी हम जिसकी बात भी कर रहे थे L'École के नाम से, तब विजन यही था कि दिस विल बी एन IB स्कूल. बट एट दैट टाइम अभी लाहौर में कोई IB स्कूल था नहीं. दिस वाज 2000 आई थिंक 6. Right. So so L'École was the first one in Lahore. नहीं, L'École was not. L'École सिर्फ मेरी सोच की हद तक था. अच्छा, ठीक. तो उसमें कोई चीज़ IB नहीं थी, बिकॉज वी डिडंट नो कि अब IB के लिए आगे हमने किस तरह से क्या कुछ करना है, टीचर ट्रेनिंग्स का क्या होना है. उस ज़माने में तो बिल्कुल एक कराची में बस एक स्कूल था, दैट इज जी. सो फिर TNS, उसके बाद बाकी स्कूल्स जो हैं वो आते गए, ऐड होते गए. और फिर 2018 में we said कि अब now it's time कि we should start an IB school. तो फिर उसके बाद फिर L'École Mondiale जो है started off in 2018 as you said. जी. Right. अच्छा, so I mean an interesting facet that is there कि जिस तरह मैंने बात भी की Islamic education, and it's very unheard of when it comes to IB schools and Islamic education. Like मुझे तो ये पता भी नहीं था कि what sort of a fusion is this, and like how does it happen? देखें, IB ना कहता है कि उसने एक बच्चे की पर्सनालिटी पे काम करना. IB की एक बड़ी रिक्वायरमेंट है कि बच्चे के जो उसके लर्नर प्रोफाइल के भी ट्रेड्स हैं, दे वांट टू सी दैट इन अ चाइल्ड. तो तरबियत है ना किसी न किसी फॉर्म में. ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि वो बच्चे की पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं, लेकिन बहुत सारी जो हैं वो उसकी जो कोर वैल्यूज़ हैं उसको भी एड्रेस करती हैं. राइट. सो दैट इज़ वेयर आई सेड कि ये तो हम भी यही करते हैं. एक तो इस्लामिक स्कूल के हवाले से हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग भी जो है उसको मैं लोगों कहता हूँ कि कई दफ़ा लोगों का ख्याल होता है कि इस्लामिक स्कूल में जाएंगे तो कोई दुआएं याद करेंगे, सूरतें याद करेंगे और 2-4 को ऐसे मामलात हो जाएंगे और बस इस्लामिक स्कूल हो गया. सो आई टेल देम कि इस्लामिक स्कूल, कोई भी दुनिया का स्कूल जो है जो तरबियत कर रहा है वो बेसिकली कोर उसके अंदर तो इस्लामिक ही है. ठीक,
اب وہ کیونکہ اصل چیز تو پرسنالٹی بنانا نا کسی کی، اس کی بنیاد بنانا ہے، اس کے اندر وہ ادب اور اخلاق کو لے کے آنا. سو ہمارا اسکول بیسیکلی ان ویلیوز پر فوکس کرتا. سو ہم جب اپنے آپ کو اسلامک کہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ حفظ بھی کرا رہے ہیں، ہم باقی بھی جو دعائیں ہیں، صورتیں ہیں یا اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، بٹ اصل کور چیز جو ہے دیٹ از کہ بچے کو ان ویلیوز کا، ان اقدار کی سمجھ ہو کہ جو ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان کو بہرحال اپنی زندگی میں لانی چاہیے. سو اور مجھے لگتا ہے کہ آئی بی بھی ایک طرف ایک چونکہ گلوبل سٹیزن کی ویژن ہے ایک آپ نے بنانا ہے، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ ایک گلوبل سٹیزن ہوتا ہے، اس کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی گلوبل ذمہ داریوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، نیشنل کا بھی پتہ ہونا چاہیے، دینی ذمہ داریوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، پرسنل لائف کی ذمہ داریوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. دیٹس واٹ میکس اے گڈ مسلم، اے کمپلیٹ ہولسٹک مسلم. رائٹ. اچھا، سو اس میں اگر مطلب میں آپ سے پوچھوں کہ اگر میں ابھی کسی بھی کلاس میں چلا جاؤں آپ کی، تو وہاں پہ مجھے کیا نظر آئے گا؟ بیکاز جو ابھی بھی آپ بات کہہ رہے ہیں آئی تھنک دس از نوبل، لیکن آئی تھنک دس از بینگ ڈن بائی آئی کین سے کہ بہت سارے اسکولس ہیں وہ اس پہ فوکس کرتے ہوں گے ٹھیک ہے ہم پرسنالٹی ہی پر ہی کام کریں، اور شاید وہ دعاؤں پر بھی کام کریں. وہ سب میں نے آپ کو تو اسی لیے کہا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، تو میں تو اس کو بڑی اس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو اسکول بھی اس پہ کام کر رہا ہے وہ ان اٹس جو بیسک اس کی فاؤنڈیشن ہے اس میں اس کی بنیاد اسلامک ہی ہے. ٹھیک، وہ کیونکہ اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ تو یونیورسل ہیں. ایک جب ہم سچ کی بات کرتے ہیں، ایک بچے کی تربیت کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، یہ چیزیں تو دنیا کا ہر اچھا معاشرہ، ہر اچھی سوسائٹی، ہر اچھا انسٹیٹیوٹ سکھاتا ہے. لیکن یہ پھر ہاف آف دا ایکویشن ہے نا، کیونکہ اس طرح تو ہے، اس طرح تو پھر دوسری ایکٹیویٹیز بھی جو اسکول سے ہوتی ہیں. یہاں آ کر یہ ہے کہ اب ہم جب کرا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو لنک کرتے ہیں، جو بھی ہم سائنسز پڑھا رہے ہیں یا جو چیز بھی پڑھا رہے ہیں اس کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ٹریٹس ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، ان کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں. دیٹ از واٹ میکس اس ڈفرینٹ. رائٹ، کہ آپ وہاں پر اس کو بچے کو صرف کچھ چیزیں پڑھا نہیں رہے، اس کو اس کا وہ تعلق جو ہے تھرو یور اسٹڈیز اس کو اور اسٹرانگ کر رہے ہیں. اور اس میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ٹرکی کے ڈیز میں وہ کہانی میں نہیں سنا سکتا، ٹائم شارٹ ہے، لیکن میں ایک ڈھونڈتا ڈھانٹتا ایک اسلامک اسکول پہ چلا گیا جو انقرہ میں تھا، سٹی سینٹر میں ہی تھا. ان کے ڈائریکٹر سے ملا، میں نے کہا جی کہ آپ کے جو بچے بچیاں آ رہے ہیں میری یونیورسٹی میں، کیا ایمان والے ہیں کہ ان کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ میرا تو ایمان ہی نہیں ہے. ارے بھی آپ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ اتنی اس قسم کی سیکولر انوائرمنٹ میں، اور یہ کیسے بچے ہیں. سو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی ایک اسلامک اسکول ہے، اینڈ آئی وانٹ ٹو لرن سم تھنگ فرام یو کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. وی سیڈ لک، ٹرکی از اے سیکولر کنٹری، اور یہاں پر جو گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی چیز ہے کریکولم وہی ہے، سب نے وہی پڑھانا ہے، تو کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں پڑھا سکتا. تو میں نے کہا پھر کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میرا ٹیچر جاتا ہے کلاس روم میں، وہ چاہے فزکس پڑھا رہا ہے، ہیومینٹیز پڑھا رہا ہے، وہ جو بھی پڑھا رہا ہے، آرٹس پڑھا رہا ہے، وہ بچوں کو لنک کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اچھا، وہ ان کو لنک کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ. اینڈ دیٹ از ویئر ان کا وہ جو بانڈ ہے وہ ایک اسٹرانگ بانڈ اس ایج سے بننا شروع ہوتا ہے. دے سی دیٹ ان ایوری تھنگ اراؤنڈ دیم. دس از واٹ وی ڈو. سو جب ہم نے یہ آئی بی اسکول شروع کیا تو دیٹ واز واٹ واز ان مائی مائنڈ کہ ہم نے اس چیز کو لنک کرنا ہے. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ چونکہ راستے کھولتا چلا جاتا ہے، تو وی کیم اکراس ویری گڈ پروگرام، اٹس کالڈ 5D پروگرام. سو اب ہم اس 5D پروگرام کو بھی فالو کرتے ہیں، میرے سارے اسکولس میں ہوتا ہے. رائٹ، بلکہ ہم نے لاہور میں ایک ان کا یہاں پر ایک ایونٹ بھی کیا تھا. ان کے جو فاؤنڈر ہیں ٹرکش ہیں، وہ نجاتی آئدن، ان کو ہم نے انوائٹ کیا تھا. ہی کیم. 5D stands for یہ 5 dimensions آف لرننگ ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جس سے بچوں کا تعلق بنتا چلا جاتا ہے.
ہمارے کلچر میں ایک بڑی ہم چیز کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بڑا خوفناک قسم کا امیج بنا دیتے ہیں، ہر چیز میں ڈراتے ہیں، یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ کر دیں گے، یہ کرو گے تو یہ کر دیں گے، جلا دیں گے، آگ میں پھینک دیں گے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بچوں کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، رائٹ. اچھا، سو ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک دا کنورسیشن اے لٹل ٹورڈز جو بھی آپ کے پروگرامز ہیں یہاں پہ. ان یور انڈرسٹینڈنگ اور ان مائی انڈرسٹینڈنگ بلکہ آپ کا جو اسکول ہے دس از اسٹل PYP پرائمری ایئرس پروگرام، رائٹ؟ اور اس کے بعد پھر آپ MYP کے لیے میرا خیال ہے اب پروگریس کریں گے. جی ہم ابھی کینڈیڈیٹ اسکول ہیں MYP کے لیے جی، اور ہماری کنسلٹنسی وزٹ ہو چکی ہے. اچھا، سو اب ہم so we're soon expecting it to be an MYP inshallah. So I agree with your point on that because میں نے خود بھی OA level کے بعد when I got into teaching and I started off with IB or project based learning and we followed Reggio Emilia technique as well. تو مجھے خود بھی اس وقت یہ ریئلائزیشن ہوتی تھی کہ compared to O and A level this in some ways is a better system because of the holistic approach that the teachers are taking towards the development of a kid. But at the same time, I do think O and A level, they are comprehensively testing models. تو at least کم سے کم آپ کو ایگزام کے تھرو وہ گزار دیتے ہیں اینڈ آپ انٹرنلائز کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں انفارمیشن. بٹ yeah, I agree on that as far as IB کا comparison is concerned. But then there is another point کہ when you are introducing programs like IB and O level جو کہ CAIs ہے, تو don't you think we're just limiting the market to a very certain affluent segment of the society? تو پھر تو مطلب بہت مشکل ہو گیا نا کہ اس قسم کی ایجوکیشن which we think is the best that you can get in Pakistan, maybe in the world, across the globe as well, but then it's only accessible to a certain segment. Not exactly. دیکھیں اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ میں ایک اسکول کا نام لینا چاہوں گا یہاں پہ، جیسے سنجن نگر، آپ نے بھی شاید سنا ہو، IB کرا رہے ہیں اور بالکل لوور ایکلن آف سوسائٹی سے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اس کانٹیکس میں. سو پاسبل تو ہے جہاں جہاں کوئی ایسی آرگنائزیشنز if they can come forward and they can make it feasible for those communities اور یا لو انکم جو گروپس ہیں ہمارے. اور اگر اس کو آپ دیکھیں تو ان اے وے آئی وونٹ سے کہ ادبستان اس لیول پر کر رہا ہے، بٹ اگر اس کو ہم کمپیئر کریں ود ادر IGCSE پروگرامس تو ادبستان بھی ایک اپنی کمیونٹی کے لیے اس ریفرنس سے کافی سروس کر رہے ہیں. دے چارجنگ ایٹ اے ویری ویری لو ریٹ. تو ہیں ادارے ہیں جو کر رہے ہیں اور بھی یقیناً ہیں ادارے جو، اور اس میں سب سے بڑا رول تو اسٹیٹ کا ہے. اسٹیٹ کین کم فارورڈ جو کہ ابھی the state would say کہ we have our own schools, why don't you go and attend those schools? They've always been saying that, by the way. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ اپنے پروگرامس کو بہتر کرے نا، وہ ان کو اس لیول پہ لے کے آئے. ایک اپنا ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس کے کمپیٹیبل بن جائے، بنایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے. رائٹ. سو اسٹیٹ اگر انٹرسٹ لے تو ورنہ لیکن پھر بات تو وہی آ گئی کہ پھر اگر کوئی کرے گا تو they will run it as a charity school, right? Because میرا خیال it's a very expensive venture to undertake. It is. لیکن دیکھیں اس میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اگر ایک سرٹن سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا اور وہ اپنے بچوں کو ایک سرٹن لیول کی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ہمیں ڈپرائیو نہیں کرنا چاہیے. وہ دے آلسو ڈیزرو ایک جو بھی ان کو چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک میرے پاس پیرنٹ آئے اور they were planning، بلکہ ان کا پورا پلان ہو چکا تھا کہ ان کی فیملی واز موونگ ٹو کینیڈا. رائٹ. اور جسٹ فار the schooling of their kids، اور ابھی ان کا بچہ پری اسکول میں تھا. and they said کہ ہم جا رہے ہیں. and then their kid got admitted in our school اور لیکول مونڈیال میں. اور وہ now they're happy so far. اچھا.
Right. So you see آپ ایک آلٹرنیٹ لوگوں کو دے رہے ہیں اور جہاں ان کے پاس وہ آپشن بھی ہے, ان کے بچے اس لیول کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے, اور ان کو ایک ایلین انوائرمنٹ میں جو ان کی اقدار, ان کی ویلیوز, دین کی اقدار ویلیوز سے بھی کلیش کرتی ہے, وہاں جا کے بچوں کو ریز نہیں کرنا پڑا ہے. اچھا, so Asim Sahab, I was going through a report of World Economic Forum, and I've read that approximately between 39% and 44% of the skills, that workplace skills that we are teaching about and talking about in today's schools and today's day and age, they're going to be obsolete by 2030. 2030 is only 4 years from now. So, I mean, how do you approach this problem? کہ skills جو آج ہم سکھا رہے ہیں وہ کل they're like half of them are not going to be needed. دیکھیں, یہ والی بات میں نے آج سے 10 سال پہلے, میں بھی 15 سال پہلے بھی کہیں کسی فورم پہ سنی تھی, ٹھیک, کہ جو تب بھی یہی پرسنٹیج تھی. اب مجھے پرسنٹیج نہیں آتا, اچھا, آئی ڈونٹ ریکال دا پرسنٹیج, لیکن میں نے یہ بات ضرور سنی کہ جی آبسولیٹ ہو جائے. رائٹ, ٹھیک, بہت ساری چیزیں میں نے مختلف فورمس پہ اس طرح کی سنی. پرسنلی آئی ڈونٹ تھنک سو. اوکے, اور یس, جاب مارکیٹ چینج ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں آلریڈی, اگر آپ اوور دی ایئرز بھی دیکھیں تو آہستہ 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 بہت ساری جابس جو ہیں ان کی جگہ مشینس لیتی چلی گئیں. جہاں پہ کسی زمانے میں فیکٹریز میں بڑی ایکسٹینسو لیبر بیسڈ فیکٹریز ہوتی تھیں, وہ انڈسٹریل ریولیوشن تو چلیں پرانی بات ہوگی نا, میں تو ریسنٹ ٹائمس کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جہاں ابھی 2-3 ڈیکیڈ پہلے ایک فیکٹری میں آپ کو ڈھیر سارے لوگ کام کرتے نظر آتے تھے. اب آج آپ کو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر آٹومیٹڈ ہیں, ہیومن نظر ہی نہیں آتی ہے, بڑی کم اس کے اوپر ہے. تو وہ ٹرانسفارمیشن تو ہوئی ہے انڈسٹری کے اندر, بہت ساری جگہوں پر ریپلیس بھی ہو گئی ہیں جابس, لیکن دیر آر سرٹن کور تھنگس کے جو ابھی اتنی جلدی کہیں نہیں جا رہی. 2030 از ویری نیئر. maybe over a period of another 20-30 years ہم ضرور دیکھیں گے, بٹ ان اگلے 4 سالوں میں, 2026 آلموسٹ ختم ہونے والا ہے, آدھا تو ہو گیا. So 2030, so I don't think, don't worry, 3 سالوں میں. نہیں, but I think it's not just about کہ 2030 تک کیا ہو رہا ہے. I mean, we can just extrapolate it a little bit and we can say کہ 2035 میں چلیں ہم کر لیتے ہیں. Do you think schools at large, I'm not just talking about L'École Mondiale, schools at large are ready to skill up in this sense کہ ٹھیک ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے, because you know one of the so my approach is کہ schools and industry کے بیچ میں there are like still 4 and 5 years of university education and the intermediate level education. So مجھے لگتا ہے کہ schools ٹھیک ہے تھوڑا سا وہ فیل کرتے ہیں کہ we are in comparison we are a little more safe compared to universities. میرا خیال ہے اسکولس جو ہے نا, جب جس ایج گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر آپ نے بچوں کو بیسک اسکلس دینی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو جاپان کی مثال دیتا ہوں, ٹھیک, وہ گریڈ 6 تک کوئی کورس اس طرح سے نہیں پڑھاتے جیسے ہم لوگ یہاں بچوں کو پہلی جماعت سے ہی سائنس اور سوشل اسٹڈیز اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ صرف بچے کی پرسنالٹی پہ کام کرتے ہیں. اسے ادب سکھاتے ہیں, اخلاق سکھاتے ہیں. آئی تھنک ان کا فرسٹ میجر صحیح کوئی ایگزام اگر ہوتا ہے شاید گریڈ 6 میں. اچھا. سو جو ایلیمنٹری اسکول لیول ہے اس کے اوپر آپ نے ایک اچھا ذمہ دار شہری کیسے بننا, بس یہ سکھاتے ہیں. ٹھیک, اینڈ دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ ایکچولی ایٹ دس لیول. وہ تو آپ نے ابھی انڈسٹریل ریولیوشن کی بات کی تو اس کے اوپر بڑی تھیوریز بھی ہیں کہ جو آج کل جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں, یہ نصاب کہاں سے آیا, اس کا مقصد کیا تھا. آئی تھنک وی آل نو دیٹ, تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. سو وہ پروبیبلی دین ایوری باڈی ول اسٹارٹ گوئنگ بیک ٹو دیٹ ماڈل, اور پروبیبلی وہ اگر آپ پیچھے بھی چلے جائیں, آپ اپنی اسلامک ہسٹری میں بھی چلے جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک جو انسٹیٹیوٹس ہوتے تھے وہاں پر وہ پہلے بچوں کی تربیت کا ایک بیسک جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا اس کی بات کرتے تھے. سو یہ باقی سائنسز اور چیزیں تو بعد میں آتی ہیں.
سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ادھر کوئی فرق پڑے گا، بلکہ مجھے لگتا ہے شاید بہتر ہو جائے گا کہ وہ جب ریئلائز کریں گے کہ اچھا نہیں اب اس ایج پہ شاید اتنی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم بچوں کے اوپر فوکس کریں. دیکھیں مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے، آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ بچے اسکول جا رہے ہیں تو وہ اپنی کلاس رومز بھی خود ہی صاف کر رہے ہیں، کیفیٹیریا میں ہیں تو وہ بھی ہم تو اپنے بچوں کو یہ ذمہ دار نہیں بنا رہے اس چیز کا. تو یہ تو اچھے آداب ہیں نا، اچھے سوسائٹی میں رہنے کے اچھے طریقے ہیں. سو مے بی ویل گو بیک ٹو دوز تھنگس. اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اور زیادہ اہمیت حاصل کر جائیں گی، جس میں ایک ایمپتھی ہے، ایک آپ کی سوشل ایموشنل اسکلس ہیں. تو آئی تھنک پیپل وڈ بی فوکسنگ مور آن دوز. اور یہی وہ چیزیں ہوں گی کہ جس کے اوپر آپ نے بچے کو اپنے کھڑا کرنا ہے، سو دیٹ جب وہ آگے جائے. کیونکہ اب انفارمیشن اس بچے کو مل رہی ہے، انفارمیشن اس کے پاس، اے آئی بھی آ گیا، باقی ٹولز بھی آ گئے، جس طرح سے چیزیں جا رہی ہیں اس کا ایکسپوئر بھی ہے کسی نہ کسی فارم میں، تو وہ اسے ملتی رہیں گی. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اسکول کے اوپر کوئی فرق پڑے گا، بلکہ مجھے لگتا ہے ایجوکیشن سیکٹر ایٹ لارج، کیونکہ سیکٹر میں تو پھر یونیورسٹی نہیں دیکھیں یونیورسٹیز پہ فرق آپ نے آلریڈی کہا کہ پڑ رہا ہے اور وہ پڑے گا بھی، اور بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہونا شروع ہو جائیں گی. میرا خیال ہے کہ یو ایس میں انہوں نے کچھ ڈگریز جو ہیں ان کو پروفیشنل ڈگری سے نکال دیا ہے، اور سو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ چیزیں. سو یونیورسٹیز پہ امپیکٹ آئے گا اور آ بھی رہا ہے، بٹ اسکولس میں نہیں. آئی تھنک جس وجہ سے میں کہتا ہوں نا کہ یونیورسٹیز میں امپیکٹ ہوگا، اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر فار انسٹنس انڈسٹری آپ کو فیڈ بیک دیتی ہے کہ دس از واٹس ریکوائرڈ آف دا گریجویٹس فرام اے یونیورسٹی، تو وہی پھر ڈگری پروگرامز جو ہیں وہ آنا اسٹارٹ ہو جائیں. جی ایسے ہی جیسے ہم نے پاکستان میں دیکھا تھا ایک ٹائم تک انہوں نے، جب تک کوڈرز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، تو وہی جب یونیورسٹیز کو کمیونیکیٹ ہوا تو اس طرح کی سی ایس کی ڈگریز آنا اسٹارٹ ہو گئی، وہی چیز انہوں نے ریورس انجینئر کر کے اسکولس میں کوڈنگ اسٹارٹ کرا دی. بالکل ایسے. تو پھر ان دیٹ ریگارڈ مطلب یور اوپینین از ویلیوبل ان دس ریلم ایز ویل، کہ واٹ ڈو یو تھنک ایز اے لاسٹ کویشچن کہ اے آئی کی جو انفیوژن ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، ہیو یو اسٹارٹڈ سیئنگ اٹ ایٹ دا اسکول لیول ایز ویل؟ ہاں جی، آئی تھنک سو. آئی تھنک وہ ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس کو روک نہیں سکتے. اور میرا خیال ہے اگر اس کو کیئرفلی یوز کیا جائے تو وہ بچوں کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے. صرف یہ کہ اس کو ایک کنٹرول اس کے اندر ہمیں لے کے جانا ہے. لیکن وہ کیا کنٹرول انشور کرنا پاسبل ہے؟ دیکھیں پاسبل تو ہے، لیکن اس کے لیے ڈسپلن کرنا پڑتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو اگر ہم اپنے کانٹیکس میں دیکھیں تو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں یہ ڈسپلن والا معاملہ جو ہے، ڈسپلن کرنے والا معاملہ از ویک. بٹ آئی ہیو سین پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں میں اسکولس کے لیول پر بھی اور پیرنٹس کے لیول پر بھی کہ دے ڈسپلن، وہ بچوں کا اسکرین ٹائم، بچوں کا ریسرچ ٹائم اس کو لمٹ کرتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں. سو آئی تھنک اگر اس کو ایک کنٹرول اس میں لیا جائے، بیکاز اٹس ہیئر ٹو اسٹے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس کو افیکٹولی کیسے یوز کر سکتے ہیں. سو میرے خیال میں تو آئی تھنک یو آر رائٹ. میرا اپنا بھی اوپینین یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہی پڑے گا ون وے اور دی ادر. بٹ جو میرا صرف جو ایک پوائنٹ آف انسائٹی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ if somebody is doing very well in terms of their prowess on the use of artificial intelligence, if somebody is like focused on maintaining a very balanced approach towards it, تو وہ جو بندہ جو بالکل فوکس کر رہا ہے اے آئی کی اسٹرینتھن کرنے کے اوپر، تو وہ پھر اس سے کتنا آگے چلا جائے گا، اور یہ کیا یہ کوئی ڈرا بیک ہے اس بندے کے لیے جو نہیں اتنا زیادہ کر رہا؟ یار مجھے لگتا ہے کہ دس اگین ول ڈپینڈ آن بہت ساری چیزیں زندگی میں اپرچونیٹیز پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہیں. واٹ سارٹ آف اپرچونیٹیز آر یو گیٹنگ؟ دیکھا ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے بڑی محنت کی اور اس نے کسی چیز پہ فوکس کیا اور وہ کامیاب ہو گیا. سو سم ٹائمز یو سی ان لائف از ویری ڈفرینٹ فرام بہت ساری تھیوریز اور بہت ساری باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ ہے، اس نے بڑی تعلیم حاصل کی، بڑا کچھ کیا، بڑی محنت کی، سب کچھ کیا، اور آن دی ادر ہینڈ دوسرے بندے کا فوکس کہیں اور تھا، وہ بہت آگے نکل گیا. سو ایک تو وہ اپرچونیٹیز آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو کاؤنٹ. بٹ مجھے لگتا ہے کہ مے بی ان شارٹ ٹرم یہ بندہ کچھ آگے نکل جائے، بٹ اس نے اگر اپنی باقی اسکلس پر کام کیا ہے تو ہی اسٹل وڈ ہیو این اپر ہینڈ.
So thank you very much, Khwasa, for giving us your time. I mean, it's been such a privilege for me to be able to sit across you and have this conversation on Out Loud. کافی دیر سے کوشش بھی کر رہے تھے اس چیز کا. I'm very very privileged کہ آج آپ کے ساتھ مجھے موقع ملا ہے کنورسیشن کرنے کا. It was nice being with you جی, and I've enjoyed. ہم نے جو آج ویوز شیئر بھی کیے ہیں بفور اینڈ ڈیورنگ پوڈ کاسٹ, I think that they're going to help me also in seeing things. Of course. So thank you very much everyone for joining us for this episode of Out Loud with Amar. If there are any comments or if there are any thoughts that you would like to share, which I know that you will because you are pretty enthusiastic when it comes to education and episodes that concern schooling and college and universities, please do so, and I'll also try to relay it to Khwasa and his team as well. Thank you very much.